अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज यहाँ बुध की रात और दिसंबर की 10 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और दिसंबर की 11 तारीख है। नाजरीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब, और वो वेनेजुएला से है। वेनेजुएला ने दावा किया है कि अमरीकी बहरिया ने उसके एक तेल बरदार जहाज पर कब्जा किया है, और उसने अमरीका पर इल्जाम लगाया है कि ये बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है, क्योंकि ये बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान ताल्लुकात में पहले से बहुत ज्यादा टेंशन थी। इस वाक़े के बाद ये टेंशन मजीद बढ़ गई है। सर ट्रंप इससे पहले भी इस इलाके में बहुत ज्यादा अमरीकी फौज को भेज चुके हैं। अमेरिका की सबसे जो जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी यूएसएस जेरल्ड फोर्ड, वो इसी इलाके में इस वक्त मौजूद है। अमेरिका F-35 तैयार है और दूसरा जो जंगी साजो सामान है वो इस इलाके में पहुंचा चुका है। खौफ कई दिनों से ये है, मैंने इस पर कई मरतबा बात भी की है, कि शायद अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला के खिलाफ एक महदूद फौजी कार्रवाई करे। सर ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि वो किसी भी कार्रवाई में कोई दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन खौफ मौजूद है क्योंकि तैयारी पूरी है। और अमेरिका वेनेजुएला की हुकूमत पर यह इल्जाम लगा रहा है कि वेनेजुएला की जानिब से जितनी भी मुनशियात आ रही हैं, इसमें वेनेजुएला के सदर निकोलस मडूरो, वो जो है इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और इसलिए उनकी गिरफ्तारी का भी अमरीकी हुकूमत ने ऐलान कर रखा है। अब देखते हैं, काफी टेंशन बढ़ गई है इससे, और मामलात इस खत्े में क्या शायद किसी एक नई जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान जंग के बादल तो पहले से मौजूद थे, लेकिन जंग के बादल जनूबी एशिया में भी इस साल मई में पाक भारत झड़पों के बाद और हालिया दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों के बाद आज भी मौजूद हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अब जो बयानिया आ रहा है, उसमें आपको ज्यादा फौजी यानी अस्करी रंग ज्यादा नजर आते हैं। और इसीलिए अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये सवालात उठा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी, कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सिविलियन और फौजी क़यादत जिस किस्म का बयानिया बना रही है, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा जो चीज नजर आ रही है वो मिलिट्री का एंगल नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है, आला तरीन फौजी क़यादत, जिसमें पाक फौज के सरबरा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खुद अब काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पहले वो कुछ अर्सा पहले तक डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और अब मुल्क के अंदर ऐसा लगता है कि उनकी बहुत सारी जो अपियरेंसेस हैं वो सियासी नजर आती हैं, उनके अंदर सियासी रंग बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसी ही तकरीब एक आज इस्लामाबाद में हुई, जहां पर के कौमी उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई, और जहां पर के वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाक फौज के सरबराह दोनों मौजूद थे। दोनों ने वहां पर तकारीर की। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से जो बातें कही जा रही हैं वो ये थी कि उनकी तकरीर का बहुत बड़ा हिस्सा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफों पर यानी मरकूज था, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीर का जो नुक्ता था, बल्कि नुकात थे, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल है उन पर बात करना इसलिए जरूरी है कि ये ओवरऑल पाकिस्तान की डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, एक ऐसे वक्त जब दुनिया बदल रही है या रीजन बदल रहा है। मैं मुसलसल इस पर बात कर रहा हूँ और करता रहूंगा। तो आज जो आसिम मुनीर साहब ने अपनी तकरीर की, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी, रियासत तैयबा यानी मदीना की जो रियासत है, और रियासत पाकिस्तान के दरमियान गहरा ताल्लुक है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान के दरमियान गहरा ताल्लुक है, और ये कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा बहुत ज़्यादा तारीखी अहमियत का हामिल है, क्योंकि दुनिया भर में इतने सारे मुसलमान ममालिक में पाकिस्तान को ये एजाज़ बख्शा गया कि वो हरमैन शरीफैन की हिफाजत करे, यानी उनकी उनका मुहाफिज पाकिस्तान बने। गरचे जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहदा हुआ था, तो उस वक़्त ये बयानिया नहीं था। उस वक़्त तो बयानिया ये था कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सऊदी अरब उसको अपने ऊपर हमला समझेगा, और अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करेगा तो वो पाकिस्तान अपने ऊपर हमला समझेगा। ये उसकी बुनियादी शक थी, जो कि पूरी दुनिया में उसका प्रचार किया गया था, लेकिन उस मुआहदे की तफसीलात आज तक नहीं बताई गई। लेकिन आज जो फील्ड मार्शल साहब ने बताया कि इस वक्त हमें जो एजाज़ बख्शा गया है कि हम हरमैन शरीफैन के मुहाफिज हैं, तो क्या ये असल में मुआहदा यही था, यानी कि पाकिस्तान की हिफाजत का जो एलिमेंट है वो अब
کارگر نہیں رہا یا وہ اس وقت افیکٹو نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے، لیکن آئی تھنک یہ بہت سگنیفیکنٹ پیغام ہے ان کا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے علم اور قلم کا بھی ذکر کیا۔ یاد رکھیے کہ یہ ساری باتیں وہ جو کر رہے ہیں وہ پاکستان بھر سے رائے ہوئے سرکاری اور غیر سرکاری مولویوں کے سامنے کر رہے ہیں، اور جن کی حالیہ دنوں میں تنخواہیں بھی بڑھائی گئی ہیں، جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کافی پروٹیسٹ بھی کیا تھا۔ اور وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس قوم میں علم اور قلم کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ انتشار اور فساد فی الارض اپنی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ فیلڈ مارشل صاحب کا کے فرمودات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے وہاں پر فساد فی الارض جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ قوم سے قلم کس نے چھینا، یا پاکستان میں اظہار آزادی رائے کہاں پر ہے، کیونکہ قلم کی آزادی ہے ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ نقطہ تھا ان کا، کہ جہاں پر وہ قلم اور علم کی بات کر رہے ہیں، لیکن علم کی نشر و اشاعت کا جو کام ہے جو کہ میڈیا کرتا ہے، اس پر پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین قلقن لگا ہوا ہے۔ پاکستان کے بڑے ریسپیکٹیبل جو میڈیا کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی حالت فقط بری ہے، کیونکہ ان کے اوپر اسٹیٹ کا بہت زیادہ پریشر ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عزت اور طاقت تفریق سے نہیں بلکہ محنت اور علم سے حاصل ہوتے ہیں۔ اہم نقطہ ہے، بالکل عزت تو بالکل محنت سے حاصل ہوتی ہے، علم سے بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن شاید جنرل صاحب ایک نقطہ بھول گئے۔ علم اور عزت اور طاقت، یہ سب کچھ ایمانداری سے بھی آتے ہیں، یہ کردار کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلے عزت، جب آپ کو عزت ملتی ہے تو وہ آپ کے کردار کی وجہ سے ملتی ہے، اس وجہ سے نہیں ملتی ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں۔ جیسا کہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ نو بڈی کیئرز ہاؤ مچ یو نو انٹل دے نو ہاؤ مچ یو کیئر۔ تو کیا وہ کیئر کا ایلیمنٹ کہیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟ آ، مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو پلیز کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اسی طرح دہشت گردی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ یہ وتیرہ بھارت کا ہے، پاکستان کا نہیں، اور ساتھ یہ کہ پاکستان چھپ کر وار نہیں کرتا، یہ للکار کر وار کرتا ہے اور کھلے میدان میں شکست دیتا ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور پھر ساتھ ایک اور بہت اہم نقطہ کہ اسلامی ریاست میں جہاد کا حکم صرف ریاست ہی دے سکتی ہے۔ یہ بھی میرا نہیں خیال کہ نئی بات ہے، سب کو معلوم ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے اور یہ بات ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے مارکہ حق کی بات کی کہ وہاں پر پاکستان نے کس طریقے سے کامیابی حاصل کی۔ ایک اور بڑا اہم نقطہ جو کہ شاید یہاں پر ان کی تقریر کا ایک بہت بڑا مقصد بھی تھا، وہ تھا کہ علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ قوم کو متحد رکھیں اور اس کی سوچ کو وسیع کریں۔ علماء کرام کو وہ یہ ٹاسک دے رہے ہیں کہ آپ بیسیکلی ان کو موبلائز کر رہے ہیں کہ جی آپ قوم کی سوچ کو وسیع کریں۔ کس طریقے سے وسیع کریں؟ وی ڈونٹ نو، کیونکہ پاکستان میں تو ہر قسم کے علماء موجود ہیں۔ میری رائے میں یہ جو بات کر رہے ہیں اور جس طبقے کو کہہ رہے ہیں، تو وہ اس میں مجھے کچھ پولیٹیکل انکلینیشنز نظر آ رہی ہیں، اس میں مجھے کچھ سیاست کی بو نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک فوج کے سربراہ کا یہ کام نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں، تیاری کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر بھی بات تھی۔ اسی طرح بات پاکستان کے پانی کے مسائل پر بھی ہو سکتی تھی۔ بھارت نے پاکستان کا پانی پریکٹیکلی، یعنی انڈس واٹر ٹریٹی کو اس نے ابیئنس میں ڈالا ہوا ہے، اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، اور پاکستان نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا۔ نہ تو شہباز شریف صاحب نے اس پر کچھ لب کشائی کی، اور نہ فیلڈ مارشل صاحب نے، باوجود اس کے کہ دونوں کی جانب سے یہ اعلانات کیے جا چکے ہیں کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا۔ اور یہ ایکٹ آف وار کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ مئی میں ہوا تھا یہ سب کچھ، میرا خیال ہے 24 مئی کو شاید انڈس واٹر ٹریٹی کو ابیانس میں ڈالا تھا بھارت نے، یا اس سے پہلے۔ اور اس وقت سے اب تک آپ دیکھیے کہ جب گرمیوں کا موسم آئے گا، ابھی تو سردیوں کا موسم ہے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ پانی کی جو کمی ہے وہ پاکستان میں بائٹ کرنا شروع کرے گی۔ اور ہم نے اس بارے میں کیا کیا؟ چاہیے تھا کہ یہ بھی بتاتے، ساتھ یہ بھی بتاتے کہ پاکستان از ان دا آئی آف دا اسٹارم، ہمارے ہاں اتنے خطرناک فلڈز آئے، اس کے لیے پاکستان نے جو گلوبل وارمنگ ہے اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب بھی بتا سکتے تھے، اور یہ فیلڈ مارشل صاحب بھی بتا سکتے تھے۔ اس پر بھی بات نہیں ہوئی۔ بات کہاں ہوئی؟ بات وہیں ہوئی جس کا کہیں نہ کہیں کوئی سیاست سے تعلق تھا، اس سے بات ہوئی۔ تو گویا آپ دیکھیے کہ خبریں دو آ رہی ہیں، ایک پاکستان سے آ رہی ہے کہ جہاں پر ہمارے فوج کے سربراہ تقریر کر رہے ہیں، اہم تقریر ہے، ہم کو اسے غور سے سننا چاہیے کہ وہ فرما کیا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اندر آپ کو پاکستان کی اکانومی کے اوپر بات ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس میں آپ کو پاکستان کی ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں بات ہوتی نظر نہیں آ رہی، جس کے حوالے سے انہوں نے خود ایک بہت بڑا انیشیٹو شروع کیا تھا، اس پر کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ اپڈیٹ ہے تو ان چیزوں پر ہے جن کا تعلق جنگ سے ہے، یعنی اکانومی سے بھی ہونا چاہیے تھا۔ اوور آل جو ہمارے ملک میں آبادی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے سامنے، ان کے سامنے علماء کرام بیٹھے تھے، ان کو یہ بھی بتایا جا سکتا تھا کہ خدا را آپ عوام کو اس کے لیے بھی تیار کیجئے
کہ اگر آبادی اس طریقے سے بڑھے گی تو کیا پاکستان کی ترقی ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری ترقی سسٹینیبل رہ سکتی ہے؟ یہ بھی ایک موضوع تھا، اس پر بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن اس پر بات نہیں ہوئی۔ نہ ہی علم کی بات ہوئی، قلم کی بات ہوئی، لیکن اس پر بھی بات نہیں ہوئی کہ پاکستان میں جو فلائٹ آف کیپٹل ہے، اس کو ہم کس طریقے سے روک رہے ہیں۔ یعنی ایک ریئلٹی ہے، پاکستان سے جو برین ڈرین ہو رہا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے روک رہے ہیں۔ اگر آپ ہر ایک چیز میں ایک اچھی رائے دینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے اس پر بھی رائے بنتی ہے، اس پر بھی بتائیے، اور علماء کرام کو وہاں پر بھی انوالو کیجیے۔ ایکسٹریمزم پر بات کیجیے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی ایکسٹریمزم بڑھ کیوں رہی ہے، اس کے اوپر بات کیجیے، پھر بات بنتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جب آپ ریاست طیبہ کی بات کرتے ہیں، تو پھر ریاست طیبہ کا مزاج، کردار اور وہ سب کچھ بھی تو دکھائیں جو کہ ریاست طیبہ کا خاصہ تھا۔ کیا ریاست طیبہ میں خواتین کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جاتا تھا جو کہ چند گھنٹے پہلے کیا گیا تھا؟ کاش کہ ان موضوعات پر بھی بات کی جاتی، کیونکہ یہ وہ موضوعات ہیں جو پاکستان کے زمینی حقائق ہیں۔ آبادی کا بڑھنا، خوراک کی کمی، اور ساتھ جو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں، وہ پاکستان کی حقیقتیں ہیں۔ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا ایک جن بوتل سے نکلا ہوا ہے، یہ پاکستان کی حقیقت ہے۔ پاکستان کی حقیقتیں اور بھی بہت ساری ہیں، آئی وش کہ ان پر بھی بات کی جاتی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو خطاب ہے عاصم منیر صاحب کا، یہ کس دن ہو رہا ہے؟ جب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے، یعنی بین الاقوامی سطح پر جو انسانی حقوق کا دن ہے، اس دن ہو رہا ہے۔ اور جہاں یہ تقریر فرما رہے تھے، وہاں سے کوئی 12-14 کلومیٹر دور اڈیالہ جیل کے سامنے چند گھنٹے پہلے وہاں پر ریاستی جبر کی جو داستان رقم کی گئی، وہاں پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب، کیونکہ ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن تو ان کے تحت چل رہی ہے، چاہے حکم کہیں اور سے آ رہا ہو، لیکن شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر بڑے زیادہ انہوں نے یعنی اسلامی وہ اینک پہن کر تقریر کی، لیکن انہی کی پولیس نے چند گھنٹے پہلے جو کچھ کیا، جو بربریت کی، وہ ہم نے بہت کم دیکھی ہے۔ اور پھر اسی لیے ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ اعتماد اس لیے نہیں کرتا کہ آپ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو علماء اور مشائخ کا کنونشن ہے، وہاں پر ایک فوج کے سربراہ کا جانا، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کانفرنسز میں ہمارے جو ملٹری لیڈرز ہیں، جو کہ پروفیشنل آرمز ہیں، وہاں پر عموماً وہ یہاں پر تقاریر نہیں کیا کرتے۔ ہاں، اگر فوج کا اپنا فنکشن ہوتا وہاں پہ ضرور کرتے، لیکن یہ بالکل مختلف فنکشن تھا، اور اسی لیے وہاں پر آپ تقریر کے اوپر اگر آپ فوکس دیکھیں تو اس میں آپ کو عسکریت نظر آتی ہے، یعنی فوجی اینگل، ظاہر ہے ایک فوجی بات کر رہے ہیں تو وہ فوجی اینگل ہی سے بات کریں گے۔ لیکن سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سامنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر جہاد کی بات کی جا رہی ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ جو باتیں وہاں پر بتا رہے ہیں، تو جو دنیا باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ شاید اس میں کافی زیادہ سیاسی ایلیمنٹ ہے، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ہمارے فوج کے باوردی جرنیل ہیں، کیونکہ آپ کو ایئر فورس کے بہت کم نظر آئیں گے، آپ کو نیوی کے تو شاید کہیں نظر ہی نہ آئے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، لیکن اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پاکستان کے دو طبقات پر بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے۔ ایک ریلیجس طبقہ یعنی مذہبی طبقہ، جو ہمیشہ سے بہت آرام سے استعمال ہوتا آ رہا ہے، ہمیشہ سے، یعنی آپ اس کو ضیاء الحق کے دور سے دیکھیں یا اس سے پہلے دیکھیں، لیکن اسپیشلی استعمال اس کا ضیاء الحق نے بطور سیاسی ہتھیار شروع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جتنے بھی ادوار دیکھے تو وہاں پر ان کو ضرور استعمال کیا گیا۔ اور دوسرا جو طبقہ ہے، یعنی ایک مذہبی طبقہ اور دوسرا اسٹوڈنٹس، نوجوان۔ اب دیکھیے نوجوان طبقے پر اتنا زیادہ فوکس کیوں ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے کہ پاکستان فوج کے ترجمان پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں جا کر لیکچر دے رہے ہیں، یعنی کہ لیکچر دینے میں میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی برائی ہے، لیکن جب وہاں پر جا کر وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ بڑی آبویس ہیں، یعنی وہاں پر وہ اگر بچوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیاسی نہیں ہیں، تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے کہ جب ان کے سامنے بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور یہ ایک ایسے دن ہوا کہ جب پاکستان میں تو یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے بڑے لیکچرز دیے گئے، تو دوسری جانب بھارت سے یہ خبر آئی کہ امیزون نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت میں $35 ارب کی مزید سرمایہ کاری کرے گا 2030 تک، یعنی یہ 2025 چل رہا ہے، 5 سالوں میں امیزون بھارت میں $30 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس سے پہلے 2010 سے ابھی تک گزشتہ 15 سالوں میں امیزون بھارت میں $40 ارب کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے، اور امیزون اکیلا نہیں ہے۔ یہ جو انویسٹمنٹ ہوگی، اس سے بھارت میں تقریباً 15 ملین بزنسز اور تو کوئی 4 ملین اسٹوڈنٹس اور ای کامرس وغیرہ جو ہے وہ بڑھے گی، جس سے کہ بھارت کی اوور آل ایکسپورٹس میں $80 ارب کا اضافہ ہوگا، اور کوئی 1 ملین نوکریاں پیدا ہوں گی۔ یہ بھارت سے خبر آ رہی ہے۔ وہاں پر ان کا کوئی جرنیل جا کر
مذہبی لیکچرز نہیں دے رہا، بلکہ وہاں پر یہ نتائج آ رہے ہیں۔ جبکہ امیزون واحد کمپنی نہیں ہے، مائکروسافٹ، گوگل بھی اس سے پہلے بڑی تیزی سے وہاں پر ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ایپل پہلے سے وہاں پر ٹیلی فونز وغیرہ بنا رہے ہیں، تو آپ دیکھیے پھر اسی طرح ٹیسلا کا وہاں پر کارخانہ لگ رہا ہے، تو انویسٹمنٹ کی بھرمار ہے جو پوری طرف سے ہر طرف سے آ رہی ہے۔ جبکہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں بھی دو اچھی خبریں ہیں ویسے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ امریکہ نے آج اعلان کیا، ہر طرف خبر ہے کہ $686 ملین کا ایک اپ گریڈ پیکج منظور کیا ہے۔ اب اپ گریڈ پیکج ہے کیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو $686 ملین کا پیکج ہے، یہ بنیادی طور پر پاکستان پر بیچا جا رہا ہے، یہ کوئی امداد نہیں ہے، پاکستان خرید رہا ہے، یہ پاکستانی ٹیکس پیئر اس کا پیسہ دیں گے۔ اور اس میں ہوگا کیا؟ اس میں جو ہمارے F-16 ہیں ان کی زندگی کو 2040 تک بڑھا دیا جائے گا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور ان کے جو سیفٹی اور جو ان کے ایویونکس وغیرہ ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک جو مسئلہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ F-16 پاکستان میں صرف اور صرف مینلی کاؤنٹر ٹیررزم میں استعمال ہوں گے، اور شاید کسی حد تک اپنے دفاع میں بھی، لیکن یہ ایگریشن میں استعمال نہیں ہو سکتے۔ یعنی پاکستان ان F-16 کو اس خطے کے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا انڈر دی ٹرمز آف ایگریمنٹ۔ اور وہ ایگریمنٹ پر عمل کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ایک ایگریمنٹ کا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں اینڈ یوز مانیٹرنگ، یا EUM، جو کہ پاکستان میں امریکی عملہ موجود ہے، اور وہ ان کی ٹیکنیکل سیکیورٹی ٹیمز جو ہیں وہ اس پر کام کر رہی ہیں، وہ پاکستانی F-16 کی مکمل طور پر آبزرو کرتے ہیں، ان کو ٹریک کرتے ہیں۔ تو گویا پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے، لیکن شاید آدھی اچھی خبر ہے۔ ساتھ ہی امریکہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ کوئی 1.25 ارب ڈالر، $1.25 ارب جو ہیں وہ ریکوڈیک میں جو ہے وہ امریکہ انویسٹ کرے گا۔ بہت اچھی خبر ہے، لیکن یہاں پر بھی بہت بڑے سوالات ہیں۔ ایک تو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ خطہ اتنا زیادہ انسٹیبل ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ تو ہونی چاہیے، لیکن اس انویسٹمنٹ کا مقامی آبادی کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ کیونکہ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ اسی علاقے میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا، اور ریکوڈیک پر گرچہ پروگرام تو ایک 2028 تک اس سے پروڈکشن شروع ہو جائے گی۔ تھوڑا امریکہ کا ذکر یہاں پر، کیونکہ امریکہ ہی کا تھوڑا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، وہ یہ کہ امریکہ میں امیگریشن کے حوالے سے میرا خیال ہے بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ وہ ممالک، کوئی 42 ایسے ممالک ہیں شاید، جو کہ امریکہ میں ان کے لیے ویزا فری انٹری ہے، جیسا برطانیہ، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک ہو گئے، مغربی ممالک، کہ یہاں کے جو باشندے ہیں، شہری ہیں، وہ باقاعدہ طور پر بغیر ویزے کے امریکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان کو بس تھوڑے سے کچھ فارم وغیرہ آن لائن فل آؤٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ امریکہ آ سکتے ہیں سیاحت کے لیے۔ لیکن اب اعلان یہ کیا گیا ہے کہ ایسے افراد جو کہ اب امریکہ آنے کی خواہش رکھیں گے ویزا فری انٹری کے تحت، ان کو اپنے 5 سال کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دینا ہوں گی، کیونکہ ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یہ بہت انٹرسٹنگ خبر ہے۔ دوسرا، امریکہ نے ایک اور بھی پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ امریکی، اسپیشلی امریکہ اور میکسیکو کی بارڈر پر جو غیر قانونی طور پر لوگ داخل ہوتے ہیں، اب جو بھی لوگ پکڑے جائیں گے، ان سے پکڑے جانے کے بعد $5,000 جرمانہ لیا جائے گا۔ اور اس کا اعلان جو ہے وہ US بارڈر پیٹرول کے جو سربراہ ہیں، مائیکل بینکس، انہوں نے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایسا شخص جس کی عمر 14 سال سے زیادہ ہو اور وہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو $5,000 جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا، یقیناً اس کو ڈیپورٹ تو کیا جائے گا۔ ایک اور جو بڑی بڑی خبر آ جائی وہ یہ کہ امریکہ لوگوں کو ڈیپورٹ کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے سال جو ان کا ہے دور صدارت کا، اس کے دوران کوئی 1 ملین لوگوں کو امریکہ بدر کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ اب اس کے لیے اس وقت تک امریکہ کوئی میرا خیال ہے 1701 فلائٹس، ڈپورٹیشن فلائٹس لے جا چکا ہے 77 ممالک میں۔ لیکن اب امریکہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ 6 اپنے، یعنی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہے وہ اب 6 بوئنگ 737 خرید رہا ہے، اور اس سلسلے میں آج خبر ہے کہ $140 ملین کا DHS نے، یا ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایگریمنٹ بھی کیا ہے، جس کے تحت وہ 6 بوئنگ 737 خرید رہا ہے۔ اور ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پیسے بچائے جائیں اور زیادہ ڈپورٹیشن فلائٹس کی جو سپیڈ ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اور اس کے لیے ویسے بھی اب ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے پاس بہت زیادہ بجٹ ہے۔ امریکی کانگریس نے جو حالیہ دنوں میں جو بجٹ پاس کیا ہے، اس کے تحت اب ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا بجٹ $170 ارب بڑھا دیا گیا ہے، وہ اب $170 ارب ہے۔ اور جو اب تک جتنے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے، یہ سابق صدر بائیڈن کے دور میں جتنے لوگوں کو ایک سال میں یا اتنے مہینوں میں ڈیپورٹ کیا گیا تھا، اس سے تقریباً 80% زیادہ ہے۔
تو یہ بھی ایک بہت تیزی آنے والی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پورے جو ڈپورٹیشنز کا کام ہے اس میں جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔